बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। शंघाई ताउन तंजीम का गुज़रा दिफा का इजलास हुआ है जिसका एलामिया जारी हो गया है, और उस एलामिया की दिलचस्प बात यह है कि उस एलामिया के अंदर पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं है, पहलगाम वाक़े की मजम्मत नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में बलूचिस्तान के अंदर भारत जिस तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, उसे स्पॉन्सर करता है, उसकी मजम्मत भी है, उसका जिक्र भी मौजूद है। और इस एलामी को एक तरह से भारत ने रद्द किया है और उस पर दस्तखत से इनकार किया है। इसी मौजू से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आदिल साहब और इसके अलावा रिजवान अशरफ साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कितना अहम था ये एससीओ का इजलास, और उसके बाद फिर उसका एलामिया, और उसके एलामिये के अंदर पहलगाम का जिक्र ना होना, पहलगाम के वाक़े की मजम्मत ना करना, और उसके मुकाबले में भारत जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, प्रॉक्सीज़ को स्पॉन्सर करता है, उसका जिक्र मौजूद होना, उसकी कंडेमनेशन मौजूद होना, आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? साहब देखिए, ये जो इजलास है इसकी अहमियत पर मैं क्या अर्ज करूं। ये एक रूटीन का इजलास है। एससीओ के इजलास मुख्तलिफ फोरम्स पे होते रहते हैं। कभी सरबराह ममलिकत कॉन्फ्रेंस होती है, कभी सरबराह हुकूमत, इसी तरह से जिंदगी के दीगर शोबों में। यानी ये एक ऐसा फोरम है एससीओ का जिसमें जो रुकन ममालिक हैं वो हर सतह पर यानी उसको ना इंगेज रखते हैं। यानी सोसाइटी की लेवल पर जाकर भी उसमें रवाबित हैं। तो ये इसकी एक गैर मामूलीपन है इस फोरम का। तो इसी सतह पर वज़राए दिफा की ये कॉन्फ्रेंस की है। इसकी अहमियत तो इन मानों में है कि ये एक ऐसा फोरम है जो इलाकाई इत्तेहाद का, जिसमें जिंदगी के हर शोबे में ताउन के इम्कानात हैं और इम्कानात हो रहे हैं। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो ये कि एक एलामिया जारी हुआ इस कॉन्फ्रेंस का, और इस एलामिया पर इंडिया ने दस्तखत नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक पहलगाम के वाक़े का उसमें जिक्र नहीं है, या बलूचिस्तान में टेररिज्म जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया उसका मजम्मत नहीं है। यही आपने बताया और यही वाक़या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तवील अरसे तक दुनिया भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बाय करती रही है, अब क्यों बाय नहीं कर रही? दो वजूहात हैं इसकी। एक वजह तो वो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं जो गुज़श्ता 30-35 बरस से पाकिस्तान टेररिज्म के खात्मे के लिए दे रहा है, और उसने टेररिज्म को शिकस्त दी है। ये एक बड़ा यूनिक पहलू है। टेररिज्म एक अनदेखा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक अनदेखा दुश्मन होता है जिससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे दुश्मन को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। और दुनिया, मैं सदर ममनून हुसैन साहब के साथ मुझे बहुत सारे ममालिक में जाने का मौका मिला, तो वहाँ जब टॉक्स होती थी तो ऐसे मौके पर जो मेहमान मुल्क की तरफ से ये कहा जाता था कि ये एक ऐसा काम है कि जिससे हम आपसे सीख सकते हैं और हम आपसे समझ सकते हैं कि टेररिज्म से लड़ना कैसे है। सही। तो ये जो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, इन कुर्बानियों की वजह से दुनिया को समझ में आने लगा है कि टेररिस्ट कौन है और टेररिज्म के खात्मे के लिए कौन काम कर रहा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि हम तो बहुत पहले से 1971 से ये दुनिया को बता रहे हैं कि भारत जो है अपने सियासी मकासद के लिए टेररिज्म कर रहा है। मुफ्ती बानी इंडिया का टेररिज्म था, जिसमें खुद मोदी, नरेंद्र मोदी जब गया ढाका में तो उसने कहा कि मैंने भी मुफ्ती बानी के साथ काम किया। तो इंडिया का वजीर आजम भी दहशतगर्दी में शरीक रहा है, तो उसने अपनी जुबान से ये तस्लीम किया। ठीक। तो इसके अलावा ये जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में टेररिज्म को दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी पब्लिक की राय आमा हमवार कर रही है। मैं इस वक्त सिर्फ ज्यादा बड़ा जायजा पेश नहीं करता। एक फिल्म है अफवाह, बॉलीवुड की है। उस फिल्म में अमेरिका में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने की बात है, और डायलॉग जो टेररिज्म करने जाता है वहां, रॉ का एजेंट, वो कहता है कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम खून की नदियां बहा देते हैं। उसके बाद फिर आप ये देखें
کہ یہ واقعات انڈیا میں برطانیہ میں بھی دکھائی دیتے ہیں. امریکہ پاکستان تو پہلے ہی متاثر تھا اس سے, امریکہ بھی, اور پھر جو واقعہ وہاں ہوا کینیڈا میں, اور ایک دنیا نے اس کو ٹھیک, جانا کس طرح سے یہ کہاں ٹیررزم کرتے ہیں. بالکل صحیح یہ ایک پہلو ہے. ہے. رضوان دوسرا پہلو اس جی کا جی یہ, پلیز. ایک جملہ, دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو جھوٹا پراپوگنڈا ہوتا ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے. وہ عمر یا اس کی جو وہ میعاد ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ الٹے قدموں چلنے لگتا ہے. تو اب اس کا سفر انڈیا کی طرف ہے. صحیح. رضوان صاحب, یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا شامل ہے. چین ہے, روس ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بہت سارے اس کے اندر ممالک شامل ہیں. تو یہ سارے ملک کنونسڈ ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کے اندر ملوث ہے, اور وہ جس طرح کے وہ من گھڑت واقعات دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے ان کے اندر سچائی نہیں ہوتی ہے. یہ بات تو تسلیم کر لی آدھی سے زیادہ دنیا نے. جو نہیں تسلیم کر رہے, شاید اندر کھاتے وہ بھی تسلیم کر رہے ہوں گے کہ انڈیا ایسا ہی ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھانے میں اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ ورلڈ لیول کے اوپر اس کو ڈسکس کیا جائے گا, اس حوالے سے بات ہوگی, کیا ہوگا؟ بہت شکریہ شیخ صاحب. یہ اصل میں ان کا اگر ریکارڈ کے مطابق بات کی جائے تو یہ ان کا سیکنڈ فیلئر ہے. اس سے پہلے جو ان کا فیلئر ہوا ہے انڈیا کا, وہ ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم کی ملاقات ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. تو یہ جنگ کے بعد, حالانکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم آ گیا, تقریباً کوئی 1 مہینہ آ گیا, لیکن پھر بھی یہ جو ملاقات تھی یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا موقف سنا. پاکستان کا جو معاملہ تھا وہ آرمی چیف نے جا کے وہاں پر رکھا, اور کیونکہ انہوں نے صلح کرائی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا تھا, اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ دونوں ممالک آئیں, بیٹھیں, بات کریں, اور جو بھی معاملات ہیں ٹیبل ٹاک کریں اور حل کریں. وہ کشمیر سمیت اس میں دہشت گردی اور باقی تمام چیزیں جو بھی اس میں شامل ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو انڈین گورنمنٹ, نریندر مودی یا ان کے گورنمنٹ کے آفیشلز نہیں گئے وہاں پر. اس کو ان کی گورنمنٹ کو بڑا اڑایا گیا, ان کے میڈیا نے بڑا اڑایا, اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک کلاس کی نریندر مودی کی اور ان کی گورنمنٹ کی, ان کی حکومت کی, اور ان کو بتایا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ کس طرح سے ناکام ہوئے. یہ پہلی بات, پہلا ان کا فیلئر وہاں پر ہوا. اب یہ جو چائنا کے اندر یہ جس طریقے سے ایس سی او کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اندر یہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں انڈیا کے راجناتھ سنگھ, یہ جس چیز کے اوپر اصرار کر رہے تھے, پہلگام کا واقعہ, دیکھیں پہلگام کا واقعہ وہاں پر ایک انٹرنل ایشو ہے, ان کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی, پتہ نہیں ان کی عقل کام نہیں کر رہی یا بالکل ہی پاگل ہو گئے. وہ ایس سی او لیول کے اوپر یا ایس سی او کانفرنس کے اندر آپ پہلگام واقعہ جو کہ آپ کا انٹرنل سیکیورٹی فیلئر ہے, ان کا اپنا مسئلہ ہے, ان کی اپنی ایجنسیز کا مسئلہ ہے, ان کی اپنی فورسز کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ایس سی او کے کھاتے میں تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہاں پر اس واقعے کو ڈسکس کیا جائے. آج تک یہ پہلگام واقعے کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ اس کے ایویڈنس دیں, آپ اس کے ثبوت دیں, آپ اس کے شواہد دیں. 2 منٹ نہیں لگے انہوں نے الزام پاکستان کے اوپر لگا کے اور ٹھک کر کے حملہ کر دیا. تو دنیا اس طرح سے نہیں مانتی. آپ اگر کوئی ایک ثبوت بھی دے دیتے تو ان کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے, کیونکہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں, ان کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں, شواہد کوئی نہیں, نہ کوئی فوٹیج ہے, نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی آڈیو ہے. پاکستان کے پاس تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں قسم کے نہ صرف ایویڈنس, شواہد, بلکہ ان کے جو را کے ایجنٹ, پھر ان کی سرونگ فورسز کے لوگ, پاکستان کے پاس ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس موجود ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. لیکن یہ فیلئر ان کا چلتا آ رہا ہے. فاروق صاحب, انڈیا کا تو پچھلے 2 ماہ سے تقریباً برا وقت چل رہا ہے. پہلے پاکستان سے پھینٹی کھائی, اب جنگ کسی اور کی تھی, ایکسپوز یہ ہوا, ایران کے بہت قریب تھا. اسرائیل ایران جنگ کے نتیجے میں یہ ایران سے دور ہو گیا. ایران کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر اس کا پرچم جلایا گیا, اور بہت سارے معاملات کے اندر ایران کو پتہ چلا, اس کی آنکھیں کھلیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے. آف کورس انڈیا کو چوز کرنا تھا کہ اس کا بہترین دوست کون ہے. اس کو لگا کہ جی اسرائیل اس کا بہترین دوست ہے, وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. اب کیا صورتحال دیکھتے اب انڈیا ایران تعلقات کے حوالے سے؟ کیا ایران جو ہے اسی طرح سے انڈیا کو اجازت دے گا کہ جو چابہار کے اندر آ کے اپنا کھیل کھیلے, جاسوس پاکستان کے اندر بھیجے, یہاں پہ جو علیحدگی پسند گروہ ہیں ان کو سپورٹ کرے؟ کس طرح کا منظرنامہ دیکھتی ہیں آپ آنے والے دنوں کا؟
یہ آپ کے اسپیسیفک کوشچن پر آنے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کو ذرا ایک دو جملوں میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے دوست رضوان صاحب بھی کہہ رہے تھے. جی پلیز. دیکھیے یہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے نا، جیسے انڈیا میں امریکہ میں مار کھائی سفارتی سطح پر، اب بیجنگ میں مار کھائی سفارتی سطح پر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سفر وہی ہے جو سکھوں کے خلاف یہ ٹیررزم کر رہے تھے اور قتل غارت گری کر رہے تھے، یعنی ماورائے عدالت جو قتل ہو رہے تھے مختلف ملکوں میں جا کے، یہ ٹیررزم تھی. اس ٹیررزم کے اثرات آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بھارت کی آئسولیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ آئسولیشن اب آپ اگر انڈین چینل دیکھیں، ان کے جو وہ گودی میڈیا ہے اس کو چھوڑیں، جو ذرا سمجھدار لوگ ہیں آپ ان کی گفتگو سنیں تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. سب سے بڑا دوست کون سا ہے؟ وہ رشیا ہے. رشیا ساتھ چھوڑ گیا. اور رشیا نے اس وقت جب پاکستان پہ انہوں نے جارحیت کی اس وقت بھی ساتھ چھوڑا، اور ابھی بیجنگ میں اس موقع پر بھی ساتھ چھوڑ دیا. اور یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی اس میں تو بالکل واضح بات ہے کہ اس میں بھی انڈیا اسرائیل کے ساتھ تھا تو رشیا تو ایران کے ساتھ تھا. اسی کو آئسولیشن کہتے ہیں. تو ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ بولا رضوان صاحب نے کہ پتہ نہیں ان کو عقل کام نہیں کر رہی، تو اس کو میں ذرا کمپلیٹ کرتا ہوں کہ عقل واقعی نہیں کام کر رہی، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو مت ماری جاتی ہے. تو مت ماری گئی ہے. تو ایک پہلو یہ ہے اس کا. اور آپ ہاں ان کی مت ماری گئی ہے، یہ بنیادی بات یہ ہے. دوسرے آپ اب میری بات لمبی ہو گئی اور پتہ نہیں ذرا مختصراً ہمیں بریک کی طرف جانے ہیں، آپ پلیز سم اپ کیجیے. میں نے کہا آپ پلیز بات جلدی سے مکمل کیجیے، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تو آپ ذرا سوال دہرا دیتے ہیں یا بریک پہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ورنہ سوال دہرا. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق عادل صاحب، ایئر کموڈر ریٹائرڈ، خالد چشتی صاحب اور رضوان اشرف صاحب. بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے جوائن کیا ہے. ایران اسرائیل جنگ کے بعد کا جو منظر نامہ ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پائیدار ہے جنگ بندی؟ اس سے پہلے یہ جب سیز فائر ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا. اب اسے کیا سمجھا جائے کہ یہ نازک نہیں ہے، یہ پائیدار ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے بعد جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو صورتحال انفولڈ ہوتی ہے، کس کو کتنا نقصان پہنچا، کس کو کتنا فائدہ ہوا. اب بظاہر یوں لگ رہا ہے چند دن کے بعد کہ جیسے ایران کو زیادہ فائدہ ہوا ہے، خاص طور پہ اس کے اوپر سے جو ٹریڈ سینکشنز لگی ہوئی تھی ان کو ہٹایا گیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. دنیا میں جلدی ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب تک خاص طور پر جو انیشیٹ کرتا ہے یا افیکٹو لانچ کرتا ہے اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے. اس صورت میں آپ نے دیکھا تھا کہ اسرائیل کا آبجیکٹو یہ تھا کہ نیوکلیر کی جو انسٹالیشن ہے اس کو تباہ کیا جائے، پاسبل رجیم چینج کی جائے، اور سب سے زیادہ یہ تھا کہ بائٹ بائی کیا جائے کہ ایران کو ایسا کمپرومائزنگ ملک بنا دیا جائے جس پہ وہ ڈکٹیشن لے سکے. بہت سارے آبجیکٹیوز آپ کو ماڈیفائی کرنے پڑتے ہیں جب دشمن جب ایک دفعہ آپ حملہ کرتے ہیں تو ریٹیلیشن جب ہوتی ہے. اب میں آپ کے ویورز کو آسانی سے سمجھنے یا سمجھانے کے لیے یاد کر سکتا ہوں. جیسے ہندوستان کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہمیں بھی سبسرویٹ بنانے کے لیے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کی دہشت گردی کے جب بھی وہ اپنی مرضی سے ٹارگیٹ ہٹ کر لیا کریں ہمارے ملک میں، تو وہ نیو نارمل بنانا چاہتے تھے. پاکستانی قوم نے، مسلح افواج نے، پاک فضائیہ نے جو 6 اور 7 کی درمیانی رات کیا، پھر 10 تاریخ کو جو صبح کیا، تو ہم نے ہٹ بیک کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز ون سائیڈڈ نہ تو اچیو کر سکتے ہیں، نہ آپ کو ہم کرنے دیں گے، اور نہ ہم نیو نارمل سمجھیں گے کہ آپ ٹیررسٹ کو جو مرضی کریں. تو پروہیبٹ، جیسے میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ وار پروہیبٹنگ پرائس آپ نے امپوز کرنی ہوتی ہے. اسرائیل نے یہی کیا، ایران پر اتنا ہٹ کیا، اس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا اور بہت زیادہ ڈیمیج کیا، نیوکلیر سائنٹسٹ کا کیا، ملٹری لیڈرشپ کو ڈیمیج اور غیر ایلیمنیٹ کیا، اور پھر 200 جہازوں سے حملہ کر دیا. مقصد یہی تھا، جیسے میں نے اس کے کہا کہ وہ ایران پر امپوز کرنا چاہتے تھے کہ وار پروہیبٹنگ پرائس امپوز کی جائے. ایران نے جب ریکور کیا 24 گھنٹے کے بعد ہٹ بیک کیا تو انہوں نے اتنا نقصان کیا کہ پھر اسرائیل کو سمجھ آئی کہ یہ مجھے اپنے وار کے جو آبجیکٹیوز ہیں جو جنگ شروع کرنے سے پہلے ڈرا کیے جاتے ہیں ان کو موڈیفائی کرنا پڑے گا.
اور ظاہر ہے ہوتے ہوتے اس دوران جب وہ سوچ میں پڑے تھے یا پریشان تھے تو ایران نے ایسکلیٹ بھی کیا، اپنے میزائل کی ٹیکنالوجی بڑھائی، ان کو ہائپرسونک میزائل یوز کرنے شروع کر دیا. تو ایک ایسی سٹیج پر جنگ شروع آ گئی تھی جہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے. اسرائیل کو سمجھ آئی کہ یہ جنگ اگر کنٹینیو رہی تو شاید مجھے زیادہ نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایران جغرافیہ یا رقبے کے حساب سے 70 گنا بڑا ملک ہے. اب اتنا بڑا ملک ہو جو KPK کا چوتھا حصہ ہے اسرائیل تقریباً، اتنے چھوٹے ملک کو ریپیٹڈلی جیسے ایران نے حملہ کیا اور پھر ان کو ریئلائز کیا، کیونکہ ان کی قوم کا تو اسٹیمنا ہی نہیں تھا لڑنے کا، کیونکہ انہوں نے تو کبھی جنگ اندر آتے اپنے ملک کے دیکھی نہیں تھی، جنگیں انہوں نے باہر لڑی تھی، دوسرے ملکوں پر امپوز کی تھی، دوسرے لیڈرشپ کی کو ایلیمنیٹ کیا تھا. فرسٹ ٹائم جب ہوئی تو ہمیں یہ ڈینٹ نظر آیا بٹوین لوگوں کے اسرائیلی لوگوں کے اور اسرائیل کے آرم فورسز میں، تو وہ پروہیبٹ کرتی ہے. آپ کے سوال کا جواب اب میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل تب جنگ شروع کرے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ اس سے زیادہ خطرناک جواب نہیں دے گا ایران. اب چونکہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ایران کی کیپیبلٹی بہت ہے، ہائپرسونک میزائل ہیں، پیچھے ان کی اسٹیمنا بہت ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، تو میرا نہیں خیال اتنا آسان ہوگا سیز فائر کو توڑنا، بیکاز اس کا ہٹ بیک لینے کے لیے بھی تو اسرائیل کو تیار رہنا چاہیے یا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت تیار ہے ان کی قوم اور زیادہ پنشمنٹ لینے ایران کی طرف سے لینے کے لیے تیار ہے. فاروق عادل صاحب، آج آیت اللہ خامنائی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اس جنگ کے اندر شامل ہوا، لیکن جو پرسیپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہی امریکہ کی اما پر شروع کی گئی، اس کی رضامندی سے شروع کی گئی. تو ان کے سٹیٹمنٹ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس کے اما پر نہیں شروع کی گئی، وہ تو بعد میں شامل ہوا، اسرائیل کو بچانے کے لیے آیا. رمضان صاحب، آپ ذرا یہ غور کریں کہ پرسوں اسرائیل کو اور نیتن یاہو کو گالی کیوں دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اگر ہم اس سوال کو پر غور کر لیں اور اس کا جواب ڈھونڈ لیں تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جو آپ سوال. تو وہ کیا سلپ آف ٹنگ تھا، اختلافات ہیں؟ نہیں، سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے. وہ سلپ آف ٹنگ ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل مطابق ہے. وہ کیا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اب جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور جو یعنی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشورہ دیا تھا اس کو نیتن یاہو کو کہ تم یہ حملہ نہیں کرو گے. اس کے باوجود اس نے حملہ کیا، اور جب حملہ کر لیا تو وہ ٹریپ کر کے امریکہ کو وہ لانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی فورسز آن گراؤنڈ لے آئے ایران میں تاکہ رجیم چینج ہو سکے. اور یہ کام ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا تھا. کیوں نہیں چاہتا تھا؟ اس کی پولیٹیکل فلسفی آپ کو معلوم ہے کہ جنگ نہیں ہے، وہ ترقی ہے اور استحکام ہے اس کی پالیسی. اگر وہ جنگ میں کود جاتا تو جیسے ابھی ایئر کموڈور صاحب نے فرمایا، اور جو حوصلہ ہے ایرانی قوم کا اور جس انداز میں انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ جنگ طویل ہو جاتی اور امریکہ اسی طرح سے اس جنگ میں پھنس جاتا جیسے ماضی میں پھنس گیا تھا 20-30 سال، اور وہ جو ترقی کا فلسفہ ہے وہ دم توڑ جاتا. یہ بات صحیح. تو رضوان جی ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ جب مارا ایران نے ان کو بہت بری طرح مارا تو اس کا یہ بات درست ہے کہ اسرائیل کی تباہی نظر آ رہی تھی. اس جنگ کو کیسے ختم کرنا تھا؟ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے مجبوراً امریکہ کو یہ کارروائی کرنی پڑی، اور وہ کارروائی اب بتا رہی ہے کہ وہ کارروائی کیا ہے. اس نے یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم نے جنگ ختم کرنے کے لیے قطر سے تعاون کی اپیل کی، ان سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس تعاون کا مطلب مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، ایئر کموڈور صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے جنگ ختم ہوئی. اس طرح سے جنگ ختم ہوئی، اور جنگ کے خاتمے کے بعد اگر سینکشنز بھی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے ایران پر تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا اعلی کار نہیں تھا اسرائیل کا، وہ یہ جنگ نہیں چاہتا تھا، اس جنگ میں اس کو گھسیٹا جا رہا تھا. صحیح. اچھا رضوان صاحب، آنے والے دنوں میں آپ ٹرمپ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس طرح سے فاروق عادل صاحب نے
ایک تجزیہ بننے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا اس جنگ کے اندر، انہیں گھسیٹا جا رہا تھا. تو یہودی لابی پوری دنیا کے اندر بہت مضبوط ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کو وہ چینج کروا سکتی ہے، اس کے خلاف کسی قسم کا مواخذہ شروع ہو سکتا ہے. جس طرح سے اب وہاں کانگریس کے اندر ان کی مخالفت شروع ہو گئی ہے، یہ کانگریس کے اپروول کے بغیر ٹرمپ نے کس طرح سے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا. تو آنے والے دنوں میں آپ ٹرمپ کے لیے کوئی مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ہیں مشکلات. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ انہوں نے مواخذہ فیس کیا ہے جو کہ ناکام تو ہو گیا ہے، لیکن اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے بری طرح سے ایکسپوز ہو کے سامنے آیا اور اتنا بڑا فیلئر ہے، اور جو یہ دنیا کے بارے میں باتیں کرتا ہے ان کی بے وقوفیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کی اپنی بے وقوفیاں آپ کھل کر سامنے آ رہی ہیں یہ ٹرمپ کی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ میں 2-3 اگزامپل دے دیتا ہوں کہ اس کی مس کیلکولیشن کتنی ہو رہی ہے چیزوں کے بارے میں. یہ جو کیلکولیشن کرتا ہے یہ اصل میں اس کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے اور مس کیلکولیشن ثابت ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کے اندر بھی اس نے ایسی مس کیلکولیشن کی، اس کے گلے پڑ گئی. یہ ساری پیچھے سازش کرنے والا، سب کچھ کرنے والا، یہ دونوں امریکہ اسرائیل انڈیا کو استعمال کر کے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے. ادھر بھی ناکامی ہوئی، ادھر بھی. 2 ٹارگٹ مقصد انہوں نے اچیو کرنے تھے امریکہ نے پیچھے بیٹھ کے. ایک ان کا مقصد یہ تھا کہ رجیم چینج آپریشن کیا جائے. سیکنڈ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو اگر ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر تھوڑی بہت صلاحیت موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ دونوں مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہوا ڈونلڈ ٹرمپ. دونوں مقصد حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوا ہے، کیونکہ نہ رجیم چینج آپریشن کر سکا، وہاں پر رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکا. اس نے حالانکہ بہت ساری یہ لیسنس دیے ہیں. یہ جو ناکامی ہوئی امریکہ کو رجیم چینج آپریشن کے متعلق یا پھر یہ نیوکلیئر ان کے پروگرام ختم کرنے کے متعلق، اس نے بہت ساری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی بہت سارے پیغامات دیے، لیسنس دیے. خیر وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، ٹرمپ نے اپنے لیے یہ مشکلات پیدا کر لی ہیں. جو اس نے کہا تھا کہ میں آ کے ہیرو بن کے، میں آ کے پتہ نہیں کیا کر کے یہ کروں گا وہ کروں گا. یوکرین والی جنگ بھی نہیں رکوا سکا، ایسی اس کو بلا کے زیلنسکی کو ذلیل کرتا رہا، پریشر ڈالتے رہے، پریشر ٹیکٹکس استعمال کیا، وہ بھی فارغ ہو گیا. ادھر پاکستان انڈیا کا محاذ کھولا، ادھر بھی فارغ ہو گیا. پاکستان نے ایسا جواب دیا. ادھر انہوں نے یہ محاذ کھولا ایران کے ساتھ، ایران ایسا تکڑا قسم کا جواب اس نے دیا، ایسا ڈٹ گیا کہ ادھر بھی یہ بھاگ گئے اور دوڑ گئے. تو یہ ان کی حالت ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فیلئر ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. خالد صاحب، پچھلے 2 ماہ کے دوران 2 برادر ملکوں کو پھینٹی پڑی ہے، ایک انڈیا ایک اسرائیل. دونوں کا بھرم ٹوٹا ہے. اس کے مقابلے میں 2 ملک، ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی جو ریزیلینس ہے وہ دنیا نے دیکھی ہے، پاکستان اور ایران. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس ڈیولپمنٹ نے لگتا ہے کہ اس پورے خطے کا جو صورتحال ہے وہ تبدیل کر دی ہے. اور اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں. شنگھائی کانفرنس کا اجلاس ہوا وزرائے خارجہ کا، وزرائے دفاع کا، اور اس کے اندر جو اعلامیہ تھا اس کے اندر پہلگام کا ذکر تک موجود نہیں ہے. دنیا نے اپنی سوچ بدل لی ہے. وہ پاکستان کی بات کے اوپر یقین کرتی ہے اور انڈیا کا جو چورن ہے وہ بک نہیں رہا ہے. اور اسی طرح سے اسرائیل کے حوالے سے اگرچہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں، مگر اخلاقیات تو یہی ہیں کہ وہ اندر کھاتے سمجھتے ہیں کہ ہاں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو یہ آپ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح سے دفاعی صلاحیت سامنے آئی ہے، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ پاکستان ہو، اور جس طرح سے کمزوری سامنے آئی ہے اسرائیل کی اور انڈین ایئر فورس کی، اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ رمضان صاحب، اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں ایک ہسٹوریکل جو چند مہینے پہلے کی ہسٹری ہے وہ بتا دوں کہ ہندوستان نے، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ہندوستان نے سوچا تھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک اکنامک وار شروع ہوئی ہے ٹیرف کے بیس پر. تو شاید انڈیا نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے ریلیونٹ ہونے کے لیے امریکہ کی نظر میں، اور امریکہ کی نظر میں پولیس مین نہیں بن سکتا تھا انڈیا اس ایریا کا جب تک پاکستان کا ایک آنریبل اور سوورینٹی کا وجود موجود ہے. تو ہندوستان نے سوچا کہ یہ اچھا ٹائم ہے، اس وقت پاکستان کو سب سرونٹ بنا دیا جائے، اور امریکہ کی نظر میں سول ریجنل پاور آج ثابت کرنا اپنے آپ کو مقصد تھا کہ چائنا کے خلاف اگر کوئی ہے کوئی اس ایریا میں یا اس کے مقابلے کا کوئی ہے تو انڈیا ہے. وہ نہیں ہو سکا. پاکستان نے، پاکستان کی قوم نے اور پاکستانی افواج نے اور فضائیہ نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب سب لوگ میڈیا پہ ایک بڑی اسٹرینج بات کرتے ہیں، جی ٹرمپ نے ہماری جنگ بند کرائی. ٹرمپ نے بند نہیں کرائی، پاکستان کی عوام نے کرائی ہے.
پاکستان کی مسلح افواج نے کرائی ہے, پاک فضائیہ نے کرائی ہے. اگر آپ ویژولائز کریں رمضان صاحب, خدا نہ خواستہ ہماری ڈیفینسو پوزیشن ہوتی, ہمیں مار پڑ رہی ہوتی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب نے سپر فاسٹ میں بھاگے آنا تھا, کسی نے آنا تھا؟ تو کوئی سیز فائر ہم نے ارن کیا ہے اور وہ ریسپیکٹبلی کیا ہے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ اب ہم کیوں ریلیونٹ ہو گئے ہیں. انڈیا چاہتا تھا ہم ریلیونٹ ہو جائیں, الحمدللہ ہم ریلیونٹ ہو گئے, بیکاز وکٹری ہیز دا ویلیو. ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دنیا وکٹری کو ویلیو کرتی ہے. اور دوسرا, دنیا میں دیکھا آپ نے ای سی او دیکھ لیں میٹنگ یا کوئی اور کانفرنس دیکھ لیں, آرمی چیف کو پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس بنانا دیکھ لیں, پلیز نوٹ رکھیے گا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پاور نہ ہو, آپ پاور لیس ہوں اور دنیا آپ کو ویلیو کرنا شروع کر دے. دنیا اسی کو ویلیو کرتی ہے جو وقار سے جینا جانتے ہیں, جو اتھارٹی رکھتے ہیں, سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں اور اپنی کیپیبلٹی کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں جب وقت آتا ہے. یہی پاکستان نے کیا. تو ہماری سیز فائر ہندوستان نے مجبور ہو کر کیا ہے, اور وہ پاکستانی قوم کے ریزالو کی وجہ سے, مسلح افواج کے جواب کی وجہ سے, اور جو پاک فضائیہ نے بفٹنگ جواب دیا تھا, جو یادگار جواب دیا تھا, اس کی وجہ سے جنگ بند ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ پاکستانی عوام کو ہی جاتا ہے اور مسلح افواج کو جاتا ہے. صحیح. تو یہ صرف کھوکھلے نعرے ہو سکتے ہیں, بعد میں اس کو فیس سیونگ تک نہیں مل رہی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف نے جنگ کے بعد کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکٹکس اپنے فالٹی تھے, ان کو 2 دن ایئر فورس گراؤنڈ رکھی, تو پھر ہم نے ان کو ٹیکٹکس امپروو کیا, اور ہماری 10 تاریخ کو پرفارمنس دیکھیں کیسی تھی. میں رمضان صاحب پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایئر فورس اپنے فائٹر جہاز جو 1000 فائٹر جہاز خریدتی ہے, 90 بلین ڈیفینس پر خرچتی ہے, وہ جنگ میں اپنے فائٹر جہازوں کو گراؤنڈ کرنے کے لیے خریدتی ہے, پہلی بات. اور دنیا میں کوئی ایئر فورس یہ بھی کرتی ہے کہ میں جنگ شروع کرنے لگوں, پھر جب مجھے ٹیکٹکس فالٹی لگیں گے, جو مجھے فالٹ نظر آئے گا اپنے اندر, وہ میں امپروو جنگ کے دوران کروں گا. تو جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہے. مذاق, یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کے ٹائم آؤٹ کر لیتے ہیں. کوئی کرکٹ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے پلیئر بدلنے ہیں, یا کوئی فٹ بال میچ ہے آپ نے ٹائم آؤٹ لیا تو دوسرا کھلاڑی ڈال دیا. یہ جنگ ہو رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان پر, پاکستان کی مسلح افواج کا, پاک فضائیہ پر خاص طور پر, جس نے اپنا مینیفیسٹ کیا اور لوگوں کو اور اپنی قوم کو اعتماد میں لے کے ان کی توقعات سے بھرپور طریقے سے پوری اتری. ٹھیک. فاروق صاحب, یہ جو سینکشنز ہٹی ہیں ایران سے ٹریڈ کے حوالے سے, تو اس کا ایران کو کتنا فائدہ ہوگا اگر پاکستان کے ساتھ اس کے جو منصوبے ہیں جو بہت عرصے سے اس وقت پینڈنگ ہے, چاہے وہ گیس کا ہو چاہے وہ باقی ہو, کیا پاکستان ان کو مکمل کر پائے گا؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ رمضان صاحب, یہ بڑا غیر معمولی جیسچر آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, لیکن اگین پھر ذرا سا انڈیا والی بات کر دینی چاہیے. یہ جو بات ہے نا, ہم سوچتے تھے اور کہتے تھے کہ شام کے بعد اب ایران کی باری ہے, یہ باتیں ہو رہی تھیں عام, پھر ایران کی باری آ گئی, اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ ایران کے بعد اب پاکستان کی باری ہے, اور ہم بھی پھر اسی طرح لڑے کہ ایران بھی کامیاب ہو جائے, ہماری یہ کوشش رہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایران پر حملے سے پہلے پاکستان پر جاری ہوئی انڈیا کی طرف سے, اس دوران ذرا پروپیگنڈے کے 1-2 نکات دیکھیں. مثلا یہ کہا گیا انڈیا کے گودی میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو خدا نہ خواستہ گرفتار کر دیا گیا ہے, کراچی کی بندرگاہ پہ قبضہ کر دیا گیا ہے, اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت پر قبضہ کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ دراصل وہی جنگ پاکستان پہ مسلط کی جا رہی تھی جو ہمارے بعد ایران پہ مسلط کی گئی. اس جنگ کا ہدف وہی تھا جو ایران کی جنگ کا ہدف ہے, مثلا پاکستان کو اس کے دفاعی اثاثوں سے محروم کرنا. یہ جنگ تھی. یہ بالکل درست کہا گیا ابھی کہ پاکستان کے عوام نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے بے جگری سے مقابلہ کر کے انڈیا کی پٹائی کی اور یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا. تو اس جنگ کا اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے. یہ وہ جنگ نہیں تھی کہ ایک دہشت گردی کا نام نہاد واقعہ دیکھ کر پاکستان پر چڑھ دوڑا انڈیا, نہیں. یہ بڑی سوچی سمجھی جنگ تھی, اور یہی سبب تھا کہ جب شروع ہوئی جنگ تو اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا یہ تو 1500 سال سے کشمیر پہ لڑ رہے ہیں, یہ خود ہی لڑ جھگڑ کے معاملے چکا لیں گے. پھر کودا کب وہ جنگ میں اس وقت, یعنی فائر بندی کے لیے وہ کب آیا؟ اس وقت آیا جب پاکستان نے پٹائی کر دی انڈیا کی. انڈیا کو اس نے بیل آؤٹ کیا, بالکل اسی طرح جیسے ابھی اسرائیل کو اس نے بیل آؤٹ کیا. اگر وہ حملہ نہ کرتا
اور یہ ساری ارینجمنٹ نہ ہوتی تو یہ جنگ ختم نہ ہوتی ایران اور اسرائیل کی. بالکل اسی طرح یہ دونوں مقامات پر اس نے اسی طرح مداخلت کر کے اپنے جو پسندیدہ بچے تھے ان کو بچانے کی کوشش کی. اور باقی یہ جو بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اس نے چین کے بارے میں کہا ہے اور جب سینکشنز ختم ہوگی اور ریلیکس ہوگی تو یقیناً اس سے بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے. صرف ایران کے لیے مواقع نہیں پیدا ہوں گے, ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے اور ہماری معیشت کا رخ بدل جائے گا. صحیح. اچھا رضوان صاحب, یہ جو یونائٹڈ نیشن سمیت جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی جنگیں لگ رہی ہیں مگر وہ ارریلیونٹ ہو کے رہ گئے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں سن رہا, ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے. یہ کس طرح سے پھر دنیا آگے بڑھے گی؟ وہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہی طے کرے گا کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. جی شیخ صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. دے آر کمپلیٹلی ارریلیونٹ اور فیلئر. کوئی ان کا کام نہیں, کوئی ان کا کردار نہیں, کوئی ان کا رول نہیں, کوئی ان کی بات سنتا نہیں, کوئی ان کی بات مانتا نہیں. اور آپ یہ ٹرمپ کی اگزامپل لے لیں, ابھی جس طرف جہاں چاہے اس کا منہ اٹھاتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور جہاں چاہے بات کر دیتا ہے. ٹرمپ نے تو ایون کہ جو اپنی کانگریس ہے اس سے بھی منظوری لینا پسند نہیں کیا, اس سے بھی منظوری نہیں لی, جس کی وجہ سے وہاں پر اس کو مسائل کا سامنا ہے. تو یہ جو اس قسم کی بدماشی والا رویہ یا اس قسم کی جو دہشت گردی والا رویہ, یہ بڑا خطرناک اور خوفناک ہے. اور یہ جو ادارے عالمی سطح کے اوپر کام کرتے ہیں یہ بالکل ارریلیونٹ اور مکمل ناکام ہو چکے ہیں. ٹھیک, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.